मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। खाना पीना इतना जरूरी होता तो इस्लामी इबादतों में खाने का हुक्म होता, रोजे ना होते। कोई एक इस्लाम का हुक्म बता दो जिसमें इस्लाम ने खाने को इबादत करार दिया। खाना सिर्फ चंद मौके पे है। एक बकरीद के दिन वहां गोश्त खाओ, एक अकीके में खुशी का मौका है वहां भी क्या है, गोश्त। वलीमे में वो भी सुन्नत है, बारात इस्लाम में नहीं है, वलीमा सुन्नत है। वलीमे में भी क्या है, औलिम वलौ बिशातिन, एक बकरी काट लो। क्या ख्याल है? ये 3 खाने हैं, इसके अलावा हमें इस्लाम में कोई चौथा खाना नहीं मिलता। एक ईद उल फितर में उस दिन मीठा है, और वो भी खजूर, नेचुरल मीठा। शीरों के डोंगे नहीं, खा लें शीर के डोंगे भी, वो कोई मसला नहीं है। एक ईद उल फितर में, यानी इस्लाम में 4 खाने हुए, 3 में गोश्त है, एक में क्या है, मीठा, और वो भी खजूर। वो भी 2 से 3 खजूरें सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन 2-3 खजूरें खा के जाया करते थे कि चलो आज ईद का दिन है बस। और आज मजहबी लोगों के, अल्लाह माफ फरमाए, बस मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, मजहब का नाम ही खाना बन चुका है। हजरत जी खा खा के एक दिन धमाके से फट के हलाक हो गए, इतना खाते हैं हजरत जी। अच्छा, ये जो जितनी 4 खुराकें मैंने बताई हैं जो नबी ने खुशी के मौके पे खाने खिलाने का हुक्म दिया, एक हो गई खजूर हो गई, एक क्या हो गया भाई, 3 मौके ऐसे हैं जिनमें गोश्त। इनमें कोई भी चीज आपको मोटा नहीं करती। गोश्त से आदमी मोटा नहीं होता, खजूर बहुत फोड़ फाड़ देगा तो मोटा हो जाएगा, क्या ख्याल है? लेकिन कैलोरीज भी तो चाहिए ना, वो भी। बस इससे पता चला कि 3 हिस्से वो खुराक खिलाई जा रही है जिसमें कार्ब नहीं है। यानी 4 खुशियां हैं ना, अभी दोबारा से बड़ा टाइट मौजू है ये। 4 खुशियां हैं जिसको इस्लाम खुशी मानता है, बाकी तो हमारी अपनी है। वो नंबर 1, आपकी जब शादी हुई हो, इस्लाम कहेगा वेल डन, बहुत अच्छा काम हो गया, पड़ोसी तो परेशान हो रहे हैं, दूसरी शादी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई बात नहीं, वलीमा करो। हर निकाह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया है, चाहे जमशेद खुश हो या जमशेद नाराज हो। जमशेद फर्ज करो आपका साला है। दूसरा खाना है इस्लाम में बकरीद के मौके पे, ये भी ईद का दिन है ना, खुशी का दिन है, क्या ख्याल है भाई? तीसरा खाना है इस्लाम में अकीके के मौके पे, बच्चा पैदा हुआ तो फैमिली प्लानिंग वाले तो कहेंगे लो, पहले ही वसाइल कम है, गुर्बत, महंगाई, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, ऊपर से बकरे काटे जा रहे हैं खुशी में। तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए। तो 2 बच्चों के बाद अगर तीसरा बच्चा पैदा हो तो इस्लाम में अकीका है या नहीं है, मुझे ये बताओ। अगर 2 बच्चे ही अच्छे होते तो इस्लाम कहता है 2 हो गए ना, तीसरा तो अब खुद जिम्मेदार हो भाई, हम जिम्मेदार नहीं है। क्या ख्याल है? इस्लाम कहता है ये तीसरा महंगाई में इजाफे का जरिया बनेगा। 2 इसलिए कहते हैं कि नस्ल तो रहे ना, ऐसा ना हो नस्ल ही बढ़ जाए महंगाई के चक्कर में इंसानों की, और बढ़ना शुरू हो गई है जापान में। जापान अब बन जाएगा जापान खान, आप देखो नाम भी तब्दील होगा जापान का। जापान में हमारे पठान भाई जाके माशाल्लाह फैल रहे हैं, वहाँ शादियां भी कर रहे हैं, औलादें भी हो रही हैं। और मैंने 15 साल पहले कहा था जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे, और मैं जापान गया हूं तो पता चला वहां चपली कबाब के होटल खुल गए हैं। मैंने 15 साल पहले बयान में कहा था कि जापान में निस्वार की दुकानें खुलेंगी, और मैं अब 2 साल पहले जापान गया हूं, निस्वार की दुकानें खुल चुकी हैं। मेरे भाई, जिस कौम की नस्ल बढ़ती है, कल्चर उसी का दुनिया में गालिब आता है, चाहे आप जितनी भी तरक्की कर लो। अभी जापानीज सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि हमने एक ट्रैक पर अपनी कौम को चलाया था, तरबियत कर करके तरबियत तो हो गई, लेकिन वो तरबियत याफ्ता बंदे मार्केट से शार्ट होते जा रहे हैं, नस्ल ही बढ़ रही है। अब वो अगर लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाए तो अपना मुल्क गया, पाबंदी नहीं लगाए तो अपना कल्चर गया। समझते हो? मैं तो देख कर आया हूं कितने सियालकोट के लड़के लोग, लाहौर के लोग, कोयटा और पेशावर के पश्तून लोग, वहां दूसरी तीसरी शादी की हुई है जापानी लड़कियों से। मैं कहता हूं तुम्हारे घर वालों को पता है? किसी ने कहा कि पता है, किसी ने कहा कि नहीं पता। अब जिन जिन खवातीन के मियाँ जापान में जॉब कर रहे हैं वो सब इंक्वायरी शुरू कर दें, बेटा तुम्हारे मियाओं ने जापान में बड़े गुल खिलाए हुए हैं। हाँ,
بچے مکس پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ, آدھا پٹھان آدھا جاپان, آدھا پنجابی آدھا جاپانی, اس ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آنا انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے, ہمیں پہلے سے ملا ہوا ہے, قدر کر لو, آنا بالآخر انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو 2 بچے پیدا ہو گئے, عقیقہ سمجھ میں آتا ہے, تیسرے پہ سمجھ میں آتا ہے بھائی نسل بڑھ رہی ہے یار, یہ تو آبادی بڑھ رہی ہے, غربت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے تیسرے پہ بھی کیا کرنا ہے, خوشی میں بکرا کاٹنا ہے, چوتھے پہ بھی بکرا, 18ویں پہ بھی بکرا. میرے بہت سے بکرے ڈی ہوئے ہیں ابھی, ہاں بہت سے میرے بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے. تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں ایک ہی دفعہ میں 2-4 وہ لے آؤں گا کٹے مٹے, سب کو ایک ہی دفعہ ہول سیل کے حساب سے سستا پڑے گا. اور کیا, تو کیوں اسلام کہہ رہا ہے 18ویں پہ بھی عقیقہ, 19ویں پہ بھی عقیقہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مٹھائی کھلا دو, کیا خیال ہے بھائی, برفی کھلا دو نا. اونٹ, گائے, بیل, دمبا, بکرا, ان میں سے کوئی کٹے گا تو عقیقہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں ایک توحید پرست دنیا میں آ گیا. دیکھو مشرکوں کی پیدائش پہ اللہ خوش نہیں ہوتے, پیدا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی مسلم کو بھی, خوش اللہ صرف توحید پرستوں کی پیدائش پہ ہوتا ہے. تبھی تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا ولا یلد الا فاجرا کفارا, اے اللہ یہ قوم یہ ان لوگوں کو پیدا کرے گی جو تیرا انکار کریں گے. تو کافر لوگ روکے نسل, ہمیں کوئی اس پہ اشکال نہیں ہے, وہ لوگ روکیں, 2 کے بجائے 1 بچہ پیدا کریں, آدھا پیدا کریں, آدھا کہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ, جب حالات اچھے ہوں گے پھر آ جانا, ابھی حالات صحیح ابھی چیک کرو. تو وہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا تھوڑی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا رزق میں دیتا ہوں, کھلاتا میں ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں پلاتا ہوں, کوئی بات نہیں. توکل کرو, چہرے پہ خوشی آئے گی تمہارے. ہمارے نبی جب اتنا توکل کر رہے ہیں کہ صبح کھانے کو نہیں ہے تو شام کی فکر نہیں ہے, شام کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں اس توکل کا مکلف نہیں بنایا, لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ جو توکل لازم ہم پر کیا وہ تو کرنا پڑے گا نا, وہ تو کرنا پڑے گا بھائی. تو یہ دوسری خوشی ہے اسلام میں, بقرعید کے بعد عقیقہ ہے. تیسری خوشی دوسری تھی شادی بیاہ, اس میں بھی گوشت, ہاں گوشت نہ ہو تو کچھ بھی کھلا سکتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے حدیث سے, کوئی فرض نہیں ہے, غریب آدمی نہیں بکرا کاٹ سکتا تو وہ پھر جو مرضی کھلائے, لیکن حکم دیا عقیقے کا. تیسرا ہے بچے پیدا ہونے پہ وہاں فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہمیں حکم کیا ہے, گوشت. تو 3 خوشیوں پہ کیا ہے, گوشت. ایک چوتھی خوشی ہے عید الفطر. 4 خوشیاں ہیں نا بھائی, جو بھائی آفیشل جو خوشی اسلام میں ہے وہ 4 ہی ہیں جس پہ اسلام نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا. باقی تو ہر ایک کی اپنی خوشی ہوتی ہے, کسی کا بچہ پاس ہو گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, کسی کی جاب لگ گئی, کوئی یہ ہو گیا, کوئی امریکہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا. یہ تو ہماری اپنی خوشیاں, اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ مذہبی خوشی نہیں کہلائے گی. یعنی مذہبی خوشی کا مطلب یہ کہ مذہب نے اس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مذہب جن خوشیوں کو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں مذہب میں, جو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں اور ان پہ مذہب نے کچھ احکام بھی ہمیں دیے ہیں, وہ یہ 4 ہی ہیں. تو ان 4 خوشیوں پہ 3 میں گوشت ہے اور 1 میں کھجور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی جو خوراکیں ہیں ان میں گوشت کا پلڑا باقی چیزوں پہ 3 گنا زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ کہ اپنی خوراک میں نا 75% پروٹین رکھو, 25% میٹھا رکھو. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, 99.99% میٹھا ہے, اور کبھی ہفتے میں 1 آدھ دن جا کے موقع ملا تو بار وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. پھر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. ایک بندہ یہاں پولیس کا باقاعدہ بیٹھنا چاہیے جو مجھے بندوق دکھائے, بولے ٹاپک سے تجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, تبھی ہو سکتا ہے. آپ نہ دکھائیں, آپ ادھر ہی رہیں, ایسا نہ ہو یہ دکھانا شروع کر دیں. تو خیر, تو اب بعض لوگ, میں یہ بتا رہا تھا, جو بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں نا, کچھ لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں, وہ چل جاتے ہیں مارکیٹ میں. جو بیلنس بات کرے وہ نہیں چلتا. تو توکل کا بھی ہمارے ہاں کچھ ایسا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے, ایسا بنا لیا گیا ہے. تو 3 درجات ہیں توکل کے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل, اس میں تو بچانا کچھ ہے ہی نہیں,
بلکہ کچھ تھوڑا سا آ بھی گیا وہ بھی صدقہ کر دیا تو اس پہ بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ چلو آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. میں اور آپ اس تکلف کے مکلف, اس توکل کے مکلف نہیں ہے, یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. دیکھو ہمیں حکم دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے, جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ہم نے فالو کرنا ہے. تو اصل حکم یہی ہے کہ نبی نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے, لیکن چند چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے ہٹ کے دیے, ان میں ہمیں نبی کی اتباع, نبی کو فالو نہیں کرنا. یعنی نبی کو فالو کا مطلب آپ کے عمل کو نہیں بلکہ قول کو فالو کرنا ہے, کیونکہ قول اور عمل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کو فالو کیا جاتا ہے. تو نبی کی اتباع نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتباع نہیں کرنی, یعنی فیل کی نہیں کرنی, قول کی اتباع کرنی ہے, جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے, آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. ہمیں منع کیا ہے, ہمیں غروب افطار کے وقت افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے نبی کو دیکھ کے 24 گھنٹے کے روزے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے بھائی, اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے, برداشت کی قوت دی ہے, وہ تمہارے اندر نہیں ہے, تو یہ میرے ساتھ خاص ہے یہ حکم. تم نے وہی روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک, بس. تو منع کر دیا. اسی وجہ سے آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں, یعنی مغرب میں افطار ہی نہ کریں ہم. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی. اب کوئی کہے کہ نبی کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں ہم بھی رکھیں گے, پرمیشن ہے اس کی؟ نہ, وہ نبی کے ساتھ خاص تھی. نبی کو اجازت تھی بغیر مہر کے بھی کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے. مجھے اور آپ کو مہر کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے, مہر رکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ عورت کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے شروع میں ہی. عورت کہتی ہے میں نے بغیر مہر کے نکاح کیا, نہ, نکاح ہوگا لیکن مہر پھر بھی لازم ہوگا, مہر ہوگا لازمی. ہاں جب ایک دفعہ آپ پر مہر لازم ہو گیا پھر وہ معاف کرے, پھر معاف کر دے, اس کی مرضی ہے. ایک دفعہ آپ پر مہر آئے گا ضرور. اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری کہ آپ کو کوئی ذمہ داری آپ پہ آئے کچھ نہ کچھ, پھر بیگم معاف کرے تو اس کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے معاف کیا ہے. پہلے ہی بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو اس پہ تو کچھ آیا ہی نا, آیا ہی نہیں اس کے ذمے. یہ تیسرا حکم ہو گیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکام بھی خاص ہیں کہ آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا, حالانکہ آپ مسکینوں کے سردار تھے. تو زکوٰۃ تو مسکین اور غریب کو دی جاتی ہے. ہمارے نبی تو سید المساکین, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, لیکن زکوٰۃ آپ پر حرام, آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے, اور اپنے لیے بھی نہیں, اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حرام, زکوٰۃ نہیں لے سکتا سید. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ یہ توکل. اچھا یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی. آپ کی زوجہ کا مسلم ہونا ضروری. اسلام میں نسب کس سے چلتا ہے, بیٹی سے یا بیٹے سے؟ بیٹے سے, بیٹے سے نسب چلتا ہے. تبھی قوم وہ لگے گی جو باپ کی ہے, لیکن ابا کو نہیں چھوڑ سکتا. اسلام نہیں آپ کو پرمیشن دیتا کہ آپ اپنی نسبت ابا کی طرف سے ہٹا دیں, یہ نہیں پرمیشن. میں اس لیے مجھے کسی کی ذات سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے کچھ اپر لیول کے کلچر میں کچھ چیزیں آتی ہیں, آہستہ آہستہ سوسائٹی میں وہ پھیل جاتی ہیں, پھر پھیل جاتی ہیں, تو ہم نے نہیں پھیلنے دینا. شادی کے بعد لڑکیاں جو اپنے شوہر کا نام آئی ڈی کارڈ میں لگا لیتی ہیں, جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا, لیکن یہ اسلام کے مزاج یہی ہے کہ نام باپ کا لگا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ نام کس کا چلے گا ہمیشہ؟ شوہر کا نہیں, ابا کا نام. نسب کس سے چلتا ہے بھائی؟ اسلام میں ماں کی بڑی ویلیو ہے, لیکن جو پروٹوکول باپ کو دیا وہ تو دو نا, وہ بھی نہیں دے رہے یار. باپ تو بیچارہ گیا, کورٹ میں بچے تو ملتے ہی نہیں ہے ویسے بھی اس سے, بس وہ خانسامہ بنا ہوا ہے, کما کما کے کھلائے گا, اور اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے.
تو ماں کے اپنے حقوق ہیں, ان حقوق کی وجہ سے باپ کا استحصال نہ کیا جائے. یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, نام نہاد, جو آج کل بیٹھ کے مولویوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, یہ مذہبی لوگ ترقی نہیں کر سکتے. مولوی کو نکال دو اپنی سوسائٹی سے, تمہارا خدا کی قسم اس سے برا حشر ہوگا. کیونکہ انگریز پھر بھی تھوڑا تہذیب یافتہ ہے, تھوڑا ٹھش پش جانتا ہے. ہمارے یہاں تو گالیوں میں پلا بڑا آدمی ہے, وہ یہ بھی نہیں باپ کو رائٹ دے گا. اگر مولانا کو نکال دیا مارکیٹ سے تم نے, تھوڑا بہت جمعے کے بیان میں اما ابا کے فضائل سن لیتا ہے, ورنہ اس سے بھی جائے گا وہ. تبھی ہندوستان میں حالات جو گاؤں دیہاتوں میں اس سے زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ مذہب بھی نہیں اور سیکولرزم کو لے رہے ہیں. ہندو مذہب میں کم از کم ماں باپ کی عظمت تو تھی نا, وہ لوگ مذہب سے بھی گئے, اور وہ قانون کی وہ پاسداری بھی نہیں ہے جو یورپ امریکہ میں ہے. تو رزلٹ کیا ہوگا؟ انسانیت کی تباہی. مذہب بہت چاہے باطل مذہب ہی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہر مذہب میں ہوتی ہیں. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے جس پہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں. تبھی بعض حضرات مذہبی اسکالر اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں یہ علماء کا لائف اسٹائل دیکھو, یہ باتیں تو, یہ نبی کی سیرت تو یہ بتاتے ہیں کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور ان لوگوں نے آٹومیٹک چولہے رکھے ہوئے ہیں, ایک دن ان کی گیس کا ناغہ نہیں ہوتا, 4 سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب 4 ہر جگہ منہ سے 4 پتہ نہیں کیوں نکلتا, 2 ایک سلنڈر گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اتنے سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوتا تھا, ان کے آج تک کبھی پھٹے ہوئے کپڑے ہم نے نہیں دیکھے. تو بھائی وہ لیول کا جو توکل تھا وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا. ایک تو یہ توکل ہے. دوسرا کیا ہے کہ توکل سرے سے ہے ہی نہیں. جو ہمارے دنیا دار طبقے میں چل رہا ہے, وہ ہر چیز سمجھتے ہیں اسباب اسباب اسباب, لہذا وہ پیسہ بچاتے ہیں خطرات کی بیس پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر باڈی کے پارٹ کی انشورنس کرائی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو میری آنکھ خراب ہو جائے, وہ بھی انشورڈ ہے. ناک بھی انشورڈ ہے, کان بھی, ہر پارٹ. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اتنا بھی نہیں ہے. بھائی جن کے پاس پیسہ ہے نا ان سے جا کے پوچھو, غریبوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں. غریب تو بیان سننے آیا نہ کریں. جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے ان کی آپ اسٹائل جا کے دیکھو. مائیکل جیکسن کی بات کر رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, ان جیسے. یہ تو ہے نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا ہم فرعون کو گالیاں دیتے ہیں, فرمایا وسائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہوتے تو فرعون سے 4 ہاتھ آگے ہوتے. اب ہم جب فرعون کی سنتے ہیں اتنے بچوں کو ذبح کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ظالم آدمی تھا, تو ہمارے پاس جتنا ہے اس حساب سے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو بہن کو وراثت نہیں دے رہا اس میں طاقت بہن پہ ہی زور چلتا ہے نا, تو وہاں حق دبا لے گا. بھائی جب وہ ملک کا صدر بنے گا تو ملک کھا جائے گا. چپل چوری کرنے کا موقع ملے گا تو چپل چوری کر لے گا. وہ تو جتنی طاقت ہوتی ہے اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا آدمی. جو کرپٹ ہے وہ 1 روپے کا بھی کرپشن کرتا ہے, 1 خرب کی بھی کرتا ہے. جو کرپٹ نہیں ہے وہ 1 خرب کی بھی نہیں کرے گا اور 1 روپے کی بھی نہیں کرے گا. تو دوسری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد ہی نہ کریں, اسباب ہی کو اپنا باپ بنا کے رکھیں. اس میں پھر کیا ہے, جمع مالا وعددا, مال جمع کرتے رہو اور بیٹھ کے گنتے رہو. بچے بھی روک دو کہ کہیں میرا پیسہ نہ کھا لیں گے. بعض دفعہ ماں مر جاتی ہے, باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, بچے کرنے کیوں نہیں دیتے؟ ہماری وراثت میں سے 8واں حصہ نہ چلا جائے وہاں پہ. کم بختوں کو دیکھو, پلاننگ دیکھو کہاں کی سوچ رہا ہے پاگل کا بچہ. 12.5% نہ چلا جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک تو ایسا بندہ ہے, اس نے اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کہہ رہے میرے ابا تنہا ہو گئے نا. اب جو تنہائی بیوی دور کر سکتی ہے وہ اولاد تھوڑی کر سکتی ہے. کہہ رہے ابا ڈپریشن میں چلے گئے, ہم نے کرنی نہیں تھی شادی, ابا مر ہی گئے. کہہ رہے ابا جب مر گئے تو پھر ہم روتے تھے یار, ابا کو ہم خوشیاں دے دیتے. میں نے کہا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا کہ کاش میں یہاں لگا دیتا, وہ مکہ اپنے منہ پہ لگا دینا چاہیے.
ایک آدمی لڑ رہا تھا نا, مار کھا کے آیا, بعد میں کہا بھائی تو نے مارا کیوں نہیں, کہہ رہا بھائی یاد ہی نہیں رہا, یہ والا مکہ تو میں ادھر لگا سکتا تھا اس کے. تو وہ مکہ اپنے مارنا چاہیے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, آگے کا نہیں آتا شعر. شاعر کہتا ہے میری محبوبہ نے مجھے جان سے مار دیا اور توبہ کر لی, اللہ قتل کے گناہ کو معاف کر دے. کہہ رہے مارنے کے بعد توبہ کی, میں تیری توبہ تو اللہ قبول کرے گا, لیکن میں تو گیا نا, میں تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, اور توبہ کی وجہ سے تجھے سزا بھی نہیں مل رہی, یہ تو اور ڈبل بیڑا غرق ہو گیا. کہہ رہے